बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, हमेशा की तरह मेरे साथ जनाब सैयद कासिम अली शाह साहब मौजूद हैं, जो कि एजाज़ी चेयरमैन और फाउंडर हैं कासिम अली शाह फाउंडेशन के, एजाज़ी चेयरमैन हैं हेज़ल मोबाइल के और चेयरमैन हैं अलहमरा आर्ट काउंसिल के। इसके अलावा भी ज़िंदगियों को बदलने वाले हैं जो लोग हैं और बहुत कुछ सीखा है लोगों ने इनसे, माशाल्लाह अपनी ज़िंदगियाँ बदली हैं। आज हम जो बात करेंगे वो बड़ी अहम है, वो बुरे बॉस की निशानदेही करना, निशानियां ढूंढना और उनकी अलामात क्या हैं, इसके ऊपर हमने बात करनी है और थोड़ा सा जिक्र करेंगे हम कि इनसे हमने नबरदाज़मां कैसे होना है। सर, बहुत शुक्रिया आपका, इतने मसरूफ स्केड्यूल में से टाइम निकाला। फरमाइएगा कि किस तरह से आइडेंटिफाई हो सकता है कि हमारा बॉस जो है वो अच्छा बॉस नहीं है। उसामा साहब, ये एक ऐसा मौजू है जिस पे मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि लोग बात ही नहीं करते। बिल्कुल ठीक। इसकी वजह क्या है? हर एक को अपनी नौकरी प्यारी होती है। तो ये गीबत की शक्ल में तो हो रहा होता है, गैर मौजूदगी में कहीं ना कहीं खुसर फुसर हो रही होती है, लेकिन इसको एक सब्जेक्ट बना के कभी किसी ने एड्रेस नहीं किया। मैं आपके साथ जो ये सारे मुशाहिदात शेयर करने लगा हूँ, ये मुशाहिदात कुछ अपने भी तजुर्बात हैं। हम सारे, क्योंकि हमने अगर लीड किया है तो कोई दावा नहीं हम कर सकते कि एक्यूरेट सारा कुछ ठीक था। हजार गलतियां करके बंदा मैच्योर होता है और गलतियों को समझता है, गलतियों को परखता है। गलतियों को जानने के बाद कुदरत का एक ऐसा निज़ाम है, आप अगले लेवल पे चले जाते हैं। जो बंदा रियलाइज ही नहीं कर सकता वो कभी भी इंप्रूव नहीं कर सकता। एक कोटेशन से मैं आज की सारी गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। वो कोटेशन जो है, मुझे नहीं पता किसकी कोटेशन है, लेकिन है बड़ी फेमस और बड़ी ज़बरदस्त कोटेशन। कोटेशन ये है, लोग नौकरी नहीं छोड़ते, लोग बुरे बॉस को छोड़ते हैं। वाह। यानी वो जो एक एम्प्लॉय का और बॉस का रिलेशन है, जो एक सीनियर का जूनियर का रिलेशन है, जो एक कह लीजिए हेड ऑफ सिस्टम और वो टीम का जो रिलेशन है, इस पूरे जुमले में समझ आ जाता है कि अगर वो रिलेशन मजबूत है तो कोई नहीं छोड़ेगा। ज्यादातर लोग जो छोड़ते हैं वो बैड बॉस को छोड़े होते हैं, बैड जॉब को नहीं छोड़े होते। बिल्कुल सही। अब होता क्या कि बैड बॉसेस की शक्लें, फिर हम बड़ी एक ऐसी बात मैं ज़रूर करूं जो बतानी ज़रूरी है। सम टाइम किसी का अपना काम होता है, सम टाइम किसी काम के मालिक ने किसी बॉस को, मैनेजर को हायर किया होता है। ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल सही है। यानी कि एक सेठ है जो खुद ही चला रहा है, उसके पास एक टीम है, या एक सेठ ने किसी को सीईओ रखा है, जीएम रखा है, मैनेजर रखा है, किसी भी ऐसी पोस्ट पे रखा है जहां पर वो एक मैनेज टाइटल है, वो मैनेज कर रहा है और उसके अंडर लोग हैं। लोग उसे तंग आते हैं तो छोड़ते हैं। अब वो निशानियां क्या है? उसमें सबसे पहली जो निशानी है ना, जो आपको बड़ी ही कॉमन नजर आती है जी, वो माइक्रो मैनेजमेंट है। हर छोटे बंदे में इनसिक्योरिटीज ज्यादा होती हैं आम लोगों से। बड़ा बंदा वो एतबार करता है, वो एहतियात करता है, लेकिन वो एतबार भी करता है। ये एहतियात और एतबार का कॉम्बिनेशन, इसका प्रपोर्शन क्या होना है, यहां से पता लगता है कि बंदा कितना बड़ा है और कितना गहरा है। बिल्कुल, दो चीजें मैंने बड़ी अहम कही हैं, एतबार और एहतियात। बिल्कुल सही। इसका प्रपोर्शन है। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ एतबार से सारा कुछ लाएं आप, तब भी आपको मुंह की खानी पड़ती है। और ये भी नहीं हो सकता कि आप एहतियात ही करी जाए। होता क्या है कि जो बैड बॉस होता है उसका एक ये कॉम्बिनेशन, कहाँ कितना एतबार और कहाँ कितना एहतियात चाहिए, ये बैलेंस नहीं होता। लिहाजा उसकी एहतियात एक शक की शक्ल में, डाउट की शक्ल में, और फिर आखिरकार उसका जो अमली इजहार है, इस डाउट और शक और खौफ का जो अमली इजहार है, वो है माइक्रो मैनेजमेंट। वो इतनी छोटी चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है। अच्छा, कभी कभी हम सब होते हैं वैसे, ठीक है, ये नॉर्मल है, सही है। यानी किसी को अगर कहा जाए बड़ा बहादुर बंदा है, इसको कभी खौफ ही नहीं महसूस हुआ, झूठ है। कहा जाए जी ये बंदा जी इसका बड़ा तवक्कल है, हर वक्त तवक्कल करने वाला भी कभी कभी वो दुनियावी असबाब को देखता है, उसकी भी एक रैशनैलिटी होती है और उसको मुकम्मल करने के बाद फिर अल्लाह पे छोड़ा जाता है। ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना कि कब कितना एतबार और कितनी एहतियात। फिर एहतियात की शक्ल क्या है? कहीं ऐसा ना हो एहतियात ऑब्सेस्ड होके वो माइक्रो मैनेजमेंट की शक्ल में जाहिर होने लग पड़े। बिल्कुल सही। या पेनीज में पड़ गए आप, यानी बिल्कुल ही आपने
میں سمجھ گیا بالکل کہ وہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو آپ اعتبار احتیاط کی بات کر رہے ہیں, آپ نے جڑ پہلے بتائی ہے اس کی, اس کے بعد اس کا ایکشن آپ نے بتایا ہے کہ یہ بیسیکلی ہوتا اظہار ہوتا جو ہے وہ کیوں ہے. ایک پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا. اب ایک اس میں بڑی اہم چیز ہے سر, دیکھیں اس بیڈ باس کا ایک الٹیمیٹ نتیجہ ہے. جب بھی میں کوئی بتاؤں گا یہ خامی پائی جاتی ہے تو اس کا الٹیمیٹ ایک نتیجہ ہے, اور وہ ایک نتیجہ تو ہمیشہ ہر خامی کا ہے کہ آپ کی گروتھ نہیں ہوگی, ادارے انسٹیٹیوشن گرو نہیں کریں گے. جہاں پر ایسا بندہ پایا جاتا ہے جو مائکرو مینجمنٹس میں چلا جاتا ہے, میں کہتا ہوں ایک بار مائکرو مینجمنٹ کو ڈیل کر کے سسٹم بنا کے باہر آ جائیں, پھر اس سسٹم کو دیکھیں, پھر اس کے ہینڈل دیکھ لیں, اس کے چیک اینڈ بیلنس, اس کے مانیٹرنگ کے سسٹم بنا کے آپ دیکھیں, رپورٹس کو دیکھیں اور آگے چلے جائیں. لیکن اگر آپ بار بار یہی کرتے ہیں کہ آپ مائکرو مینجمنٹس میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے, اچھا آپ کو یہ بھی بتا دوں, جو بہت زیادہ مائکرو مینجمنٹس میں جاتے ہیں وہ ٹیم بنا ہی نہیں سکتے, لوگ ساتھ جڑتے ہی نہیں. یعنی یہ ایک شخصی خامی ہے کہ کسی میں خود پہ اعتماد اور اپنی ٹیم پہ اعتماد اتنا نہیں ہے کہ وہ کسی کے حوالے, کسی کے سپرد کسی چیز کو کر سکے. یا سر ایسے لوگ جڑتے ہیں جن کا اتنا زیادہ کیلیبر نہیں ہوتا, کیونکہ یہ دیکھیں میں ایک چھوٹی سی اس پہ ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ اس کی تصحیح یا تردید کیجئے گا. ایک ایچ آر مینیجر کو آپ بینگ سیٹ کہتے ہیں کہ جی یہ بندہ پکڑو اور اس کو ہائر کر لو, اور وہ ہائر کر لیتا ہے, وہ سر کتنا خوش ہو رہا ہوگا. نہ سر اس نے ریکروٹمنٹ کی, نہ اس نے کچھ اور کیا, اس نے بندہ ہے, اور کل کو اس کی ذمہ داری بھی نہیں ہے, بندہ ناکام ہو جائے گا, وہ کہے گا جی یہ آپ نے دیا تھا. بالکل ٹھیک بات, بالکل ٹھیک بات. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک بیڈ باس اپنے زیر سایہ قابل بندے کو پسند نہیں کرتا, اس کو ڈر لگتا ہے, اس کو انسیکیورٹی محسوس ہوتی ہے, وہ کسی کی ایفیشنسی سے ڈر جاتا ہے, وہ کسی کی پروگرس سے ڈر جاتا ہے, وہ کسی کو اپریسیشن ملے یا کوئی اچیومنٹ اچیو کرے, بیڈ باس ڈر جاتا ہے کہ ریپلیسمنٹ نہ ہو جائے. عقل مند بندہ, عقل مند لیڈر قابل بندوں کو ہائر کرتا ہے, واہ, ٹائم بچانے کے لیے کہ ہمیں پہیا دریافت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پہیا بن چکا ہے, صرف وہ اس کو لانا اور فٹ کرنا ہے. تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم ایک ایسا تجربہ کریں کہ نلائق لائیں اور اس کے بعد چلائیں. بہتر ہے ہم قابل لائیں, قابل پہ اعتبار کریں اور قابل کو ساتھ چلائیں. وہ زیادہ سیکیور فیل کرتا ہے قابل باس, قابل لیڈر, جب اس کی ٹیم قابل ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو وہ ان کو ان کی قابلیت کو اپریشیٹ کرتا ہے, ان کو مانتا ہے اور آگے لے کے چلتا ہے. تیسری چیز بھی ساتھ ہی میں جوڑ دوں گا, بیڈ باس کا ایک بہت بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ وہ فیوریٹزم پہ یقین رکھتا ہے. اس کے کچھ لوگ اس کے بڑے پسندیدہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ان سے وہ نفرت کرتا, حالانکہ اپنی ٹیم ہوتی ہے, اس میں سے کچھ کو اپنے قریبی کر لیتا ہے, کچھ کو دور کر لیتا ہے. وہ ایک متوازن, ایک برابر ایک ٹیم بیلنس جو ہے وہ نہیں ہوتا, سسٹم میں بیلنس وہ نہیں قائم کر سکتا. اس کے اندر بائسز پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ اس کا ایک اور نقصان بھی ہے. اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اپنے اسٹاف کو ہی. ہاں جی. اور ڈیوائڈ اینڈ رول تو بڑا پرانا رول ہے نا جی, لیکن یہ ایک ایول رول ہے ڈیوائڈ اینڈ رول. یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے کہ آپ نے ڈیوائڈ کیا. الٹیمیٹ پاور یونٹی کی ہے, پاور سینرجائز کرنے کی ہے. واہ. انرجی اور انرجیز کا ملنا, سینرجی بننا, سینرجائز کر کے جو آپ کام کر سکتے ہیں نا, وہ آپ کبھی بھی ڈیوائڈ کر کے نہیں کر سکتے. تو ایک اچھا بندہ تو کبھی بھی فیوریٹزم کے چکر میں نہیں پڑتا, وہ سب کو برابر لیتا ہے. ہاں اس میں سے کچھ لوگ قریبی ہو سکتے ہیں, کچھ لوگوں کا وقت زیادہ گزرتا ہے, کچھ کے ساتھ کمیونیکیشن زیادہ اچھی ہوتی ہے. اچھا اب اگلی چیز آ جاتی ہے, بیڈ باس سنتا نہیں ہے, اس کی لسننگ اسکل بڑی ویک ہوتی ہے, یا آپ یہ کہہ لیجیے وہ سنتا ہے جو وہ سننا چاہتا ہے بس. اوکے صحیح. یعنی اس کے پاس سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی. اب اس کے پیچھے اس کی ایگو ہو سکتی ہے, موسٹ آف دی ٹائم تو ایگو ہوتی ہے. ایگو کہتی ہے نہیں جی مجھے پتا ہے میں بڑی چیز ہوں, یا میں نے تو اچیو کر لیا ہوا ہے. بندہ کہتا ہے جی بس میں تو عرش تک پہنچ چکا ہوں, مجھے اب کوئی پروگرس کی ضرورت نہیں. بالکل صحیح. تکبر اتنا آ چکا ہے. سم ٹائم جلد بازی ہوتی ہے. یہ بھی ایک لیڈر کی شخصیت میں تحمل ہونا چاہیے, گہرائی ہونی چاہیے, تیزی نہیں ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ کو زندگی کے مختلف واقعات سے بھی سیکھنا چاہیے. جہاں جہاں جلد بازی کی ہے, لرن کریں کہ اتنی پرائز پے کر کے جلدی کی ہے, آپ سیکھیں کہ جی صبر ہونا چاہیے. تو یہ فیکٹر بڑا کامن ہوتا ہے کہ اس کی لسننگ اسکل نہیں ہوتی. اچھا جب لسننگ اسکل نہیں ہوتی
تو اسی کے ساتھ میں اگلی پھر ایک چیز جوڑ دوں گا, وہ ہے انڈرسٹینڈ نہ کرنے کی ابلٹی. سننا ہی نہیں ہے, جب سننا ہی نہیں ہے تو پھر انڈرسٹینڈ بھی نہیں کرنا. انڈرسٹینڈ کرنے کی بجائے وہ امپوز کرے گا, وہ جو سمجھا ہوا ہے اسے کہے گا جی بس یہی ہے جو میں نے سمجھ لیا, حالانکہ ایسا نہیں بھی ہوگا, ایسا نہیں بھی ہوگا. سم ٹائم وہ جو آپ آج کل بڑا ساما صاحب اچھے سیشنز رکھوا رہے ہیں, پرسیپشن ورسز ریئلٹی, تو یہی ہے کہ جو اصل میں ہوتا ہے اور جو پرسیپشن ہوتی ہے بعض اوقات اس میں بہت بڑا گیپ ہوتا ہے. تو ایک بیڈ باس جو پرسیو کرتا ہے بعض اوقات وہ ریئلٹی نہیں ہوتی. اب وہ جب ریئلٹی نہیں ہوتی تو وہ اس پرسیپشن کی بیس پہ فیصلے کرتا ہے. جب فیصلے کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, کام خراب ہونے لگ پڑتے ہیں, اگلا کام ایک اور ہوتا ہے. ایک پنجابی کا ایک بڑا مشہور کھان ہے, بڑی پرانی کھان ہے, وہ کھان ہے جنہیں لایا گلی میں عہدے نالی چلی. گلی کہتے ہیں ساتھ لگانا, گلے کے ساتھ لگانا, یعنی جس نے ساتھ لگایا میں اس کی مان لی. ایک ورڈ لائی لگ بھی بولا جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. بیڈ باس لائی لگ ہوتا ہے, اس کو بھرا جا سکتا ہے, اس کو وہ کہہ لیجیے کہ کان کا پیٹ کا کچا ہوتا ہے, وہ فوری طور پہ اگر اس کو آ کے سر آپ کے خلاف یہ دو لوگ بیٹھ کے بات کر رہے تھے, وہ فکس کر دے گا, کوئی ریسرچ نہیں کرے گا, کوئی تحقیق نہیں کرے گا, کوئی جانے گا نہیں, کوئی پرکھے گا نہیں, وہ بات پہ یقین کرے گا, پھر نفرت کرنی شروع کر دے گا, پھر ان کے خلاف کوئی ایجنڈا بنا لے گا اور ممکنہ فائر کر دے. آپ کو میں ایک اور بھی بات بتاؤں کہ جو آپ کی ٹیم میں ایک علیحدہ ٹاپک ہے ٹاکسک ٹیم کی جو نشانی ہے جس پہ ہم نے کبھی بات کرنی ہے, آپ کی ٹیم میں جو ٹپیکل ٹاکسک نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں نا جی, وہ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ ہمارا باس کتنا لائی لگ ہے. پھر وہ خوشامد کے ذریعے, پھر وہ موقع بنا کے, پھر وہ تعریف کر کے, پھر وہ لوگوں کی کمزوریوں کو مینوپلیٹ کر کے, جملوں کو, واقعات کو بدل کے ایسے بیان کرتے ہیں کہ وہ نفرت ڈال دیتے ہیں دل میں, شک ڈال دیتے ہیں. تو مضبوط بندہ جو ہے اس کو کچھ بھی کہا جائے وہ مائنڈ نہیں کرتا جلدی. بالکل صحیح. اس کا جو وہ برتن گرم ہونا ہے نا وہ دیر سے گرم ہوتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ میرے کام کا پارٹ اینڈ پارسل ہے, یہ کام کا حصہ ہے. اگر مجھے سب کو ساتھ چلانا ہے تو میرا ظرف بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے, میری برداشت بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے. بیڈ باس کی برداشت جو ہے وہ نہیں ہوتی, برداشت نہیں ہوتی, ریئیکٹیو ہوتا ہے. یعنی یہ جو ریئیکٹیو ورسز پرو ایکٹیو ہے نا, اگر سچ کہوں تو بیڈ باس ریئیکٹیو ہوتا ہے, اوکے, فل آف ریئیکشن ہوتا ہے. بعد میں بات ریئیکشنز آئی جائیں گے, مطلب وہ ہر وقت بلڈوز کر رہا ہے, اس کو پتہ نہیں لگ رہا. لیکن نا سب سے مشکل کام تو اپنے موڈ کو سنبھالنا ہے. یار اپنے آپ کو سنبھالنا کیا ہے, دل نہیں کر رہا تو کام کر رہے ہیں, غصہ ہے تو آپ نے ضبط کر دیا, ٹھیک ہے جی. آپ کو مطلب کچھ پرسنل چیلنج ہے فرض کریں, آپ پھر بھی کام پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کام کر رہے ہیں, مسکرا کے کام کر رہے ہیں. یہ کنٹرول ہے نا جی, آپ کا کنٹرول ہے. جتنا زیادہ کنٹرول ہے اتنے گڈ باس ہیں. جتنا آپ کا سیلف کنٹرول نہیں ہے اتنا زیادہ آپ کیا کریں گے, دوسروں کو ہٹ کریں گے. ان ساری چیزوں کی بیس یہ نہیں ہے کہ سننا جو نہ ہونا, جب سننا نہیں ہے تو سارے اس کے ریئیکشن پھر اسی پہ آ رہے ہیں. اس نے فیل نہیں کرنا, انڈرسٹینڈ نہیں کرنا, امپوز کرنا ہے. یہ سب کی سب جو چیزیں ہیں اسامہ صاحب, میں اگر ون لائن ان کے بارے میں کہوں, یہ شخصی خامی ہے اور یہ گرومنگ کی خامی ہے. ایسا ہوتا ہے بعض اوقات, ایسا ہوتا ہے کہ کسی بندے کے پاس پیسہ آ گیا لیکن اس کی گروتھ نہیں ہوئی. یعنی کوئی لازم تو نہیں ہے کسی کے پاس بہت پیسہ ہے تو اس کے پاس اتنی شخصی خوبیاں بھی ہیں. میں نے کئی لوگوں کا انٹلیکٹ, یہ بڑا ایک اہم موضوع ہے کہ انٹلیکٹ ورسز ریسورسز. کئیوں کے پاس انٹلیکٹ, عقل, سمجھ کی انتہا ہوتی ہے, لیکن وہ عقل سمجھ کو اگر انرجی کہا جائے تو وہ انرجی مٹیریل میں کنورٹ نہیں بھی ہوئی ہوتی. کئیوں کے پاس مٹیریل کی بھرمار ہوتی ہے, عقل کوئی نہیں ہوتی. حالانکہ کہا جاتا ہے کہ جنہاں دے گھر دانے انہاں دے کملے بھی سیانے. یعنی اگر آپ کے پاس روٹی ہے تو آپ عقل مند بھی ہوں گے. وہ عقل مند تو نہیں ہوتے آپ, لیکن کم از کم آپ کو کچھ حالات, واقعات کو سمجھ آنے لگ پڑتے ہیں, کچھ آزادی محسوس ہوتی ہے. لیکن یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ کسی کے پاس اگر پیسہ ہے اور وہ باس بن گیا اور وہ کام کر رہے ہیں, کاروبار کر رہا ہے, تو اس کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہوئی ہے. آپ کو یہ بتا دوں, یہ کنکلوژن آف ہمارا, یعنی اس طرح ایک سیریز, میرا خیال ہے کہ یہ تو بڑا لمبا موضوع ہے جس کو ہم تھوڑا سا ٹچ کر کے آگے جا سکتے ہیں. بالکل بالکل. لیکن یہ ضرور بتا دوں آپ کو اسامہ صاحب کہ بڑی شدید ضرورت ہے باسز کو بھی گرومنگ کی. اور میں نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک ادارے کی گرومنگ کو اگر میں اوور آل بات کرتا ہوں,
ایز ٹرینر بات کر رہا ہوں اس وقت، میں کنسلٹنٹ ٹرینر کے طور پہ بات کر رہا ہوں. ہماری جو مڈل ٹیئر ہوتی ہے نا زیادہ تر، ان کو لیکچر، سیشن، موٹیویشن، گرومنگ، اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو کلاس روم میں لیں، ان کو ایکٹیویٹیز کروائیں، ان کو موٹیویٹ کریں، ان کو انرجائزر دیں، ان کو کوئی ایکٹیویٹی دیں. یہ آپ کے مڈل کے لوگ ہیں، ادارے کی جو مڈل ٹیئر کہہ لیجیے. یہ بہت افیکٹو ہے. میں اس کو ایک جرنلائز کرنے لگا ہوں، قانون نہیں بنانے لگا، جرنلائز. جو آپ کی لوور ہوتی ہے نا فورس، ساری کی ساری ورک فورس جسے کہہ لیجیے، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں دے آر بلو کالر. جی سر. ورک فیلڈ میں جو لوگ ہیں سر، ان کو لیکچرز کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کو مڈل میں جو لوگ آپریٹ کر رہے ہیں ان کی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی میں نے انتہائی غیر مؤثر پایا ہے لوور مینجمنٹ کو لیکچر دے. بڑے ادارے ایسے ہیں، گورنمنٹ کے ادارے ہیں، جس میں مجھے نائب قاصد اور کہہ لیجیے جو نچلا طبقہ سارے کا سارا، مالی، پیون، ٹی بوائے، ان کو ٹریننگ دینے کا بھی موقع ملا ہے، مڈل والوں کو بھی اور سینئرز کو بھی. میں بڑے عرصے سے کام کرتے کرتے آخرکار اس نتیجے پہ پہنچ گیا کہ مڈل والوں پہ لیکچر کا، سیشن کا، ایکٹیویٹیز کا اثر زیادہ ہوتا ہے. ان کو موٹیویشن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اب اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو انہیں گرو کرنا ہوتا ہے، ان تک وہ اگلا گول پڑا ہوتا ہے، لہٰذا وہ باتوں کا، انسپریشن کا ان پہ اثر زیادہ ہوتا ہے. دوسری بات، ان کو پازیٹیوٹی اور موٹیویشن اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ریئل ٹائم چیلنج دیکھ رہے ہوتے ہیں. یس. کانفلکٹس، ایشو، ہیومن ہینڈلنگ، بندوں کے مزاج، موڈ، لیٹ آنا، کام نہ کرنا، آپس میں لڑ پڑنا، کام روک کے بیٹھ جانا، احتجاج کرنا، اس کو ہینڈل کرتی ہے مڈل مینجمنٹ. تو مڈل مینجمنٹ کو تو کیئر کی، ایمپتھی کی، پیار کی، اخلاق سے بات کرنے کی، ان کو تو ایک ایسا باس چاہیے ہوتا ہے جو ان کا الٹیمیٹ، مڈل مینجمنٹ والے لوگ ان کے باس جی، جو ان کا احساس کرے. اور احساس کرنا بھی ہم نے ان کو نہیں سکھایا ہوتا. بالکل بالکل ایسے. آ جاتے ہیں اصل موضوع کی طرف، جہاں سے ہم نے کہانی شروع کی تھی، ٹاپ مینجمنٹ یعنی باسز. یاد رکھیں ان کو لیکچرز کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. لیکچر ٹھیک ہے، لیکن ان کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ جی ہم پڑھ چکے ہیں، ڈگریاں لی ہوئی ہیں ٹاپ یونیورسٹی سے، اتنا ایکسپیرینس ہے. ان کی کہیں نہ کہیں کو ونڈو کھول کے پہلے اس کو ان لرن کروانا ہے کہ نہیں، کسی نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، ان کو اسٹرینتھ بتانی ہے، ان کو بتانا ہے یار سر آپ میں بڑا پوٹینشیل ہے، لیکن آپ تھوڑا سا ریفلیکٹ کریں. یہ جو ریفلیکشن کی ایکسرسائز ہے نا، یہ کاؤنسلنگ کروا سکتی ہے، یہ کاؤنسلر کروا سکتا ہے. یہ لیکچر میں ایک جرنل بات چیت نہیں ان سے ہو سکتی. یہ بڑے شارپ لوگ ہوتے ہیں، آپ کو یہ بھی بتا دوں، بعض اوقات، اوکے، بلکہ اکثر اوقات ہی کہہ لیجیے، اسی لیے باس ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا اوپر تو آ گئے نا سر، اوپر آ گئے ہیں. اور اوپر آنا، میں کہہ رہا ہوں کہ چلیں کچھ نو دولتیوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو پروسیس سے اوپر آ گئے، اور اللہ نہ کرے ان میں شخصی خامیاں یہ پائی جاتی ہیں. اب اس سے ہٹ ہو رہا ہے سسٹم، پروڈکٹیوٹی، مڈل مینجمنٹ کو رگڑا لگ رہا ہے، پورا ادارہ نیچے ادارے ہر بندے تک جا رہا ہے. ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ اپنی کوچنگ، کاؤنسلنگ یہ ڈھونڈیں، ایسے لوگ ڈھونڈیں جن کے سامنے وینٹ آؤٹ کر سکیں، ایسے لوگ ڈھونڈیں جن کے سامنے یا بیٹھیں اور اپنا کتھارسس کریں. جیسے وہ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ میٹر پہ ایک تار لگتی تھی کبھی، ارتھ کی تار، کہ جب بڑا جھٹکا آتا تھا تو وہ اس میں سے گزر کے زمین میں چلا جاتا تھا. تو بڑا جو بندہ ہوتا ہے نا، اس کو ایک ارتھ کی تار بھی لگنی چاہیے، اور وہ لگتی ہے کوچنگ سے، کاؤنسلر سے، مینٹور سے، کسی گرو سے، کسی استاد سے، کسی مربی سے، کسی ایسے مرشد سے. لازم نہیں ہے کہ وہ روحانیت کے مرشد ہو، آپ کی فیلڈ کا کوئی سینئر ہو سکتا ہے، یا پھر آپ نے کوئی آؤٹ سورس کر دیا، کوئی سروس لے لی کسی کی کاؤنسلنگ کی، کہ جس کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں اور آپ نے اس سے بات چیت کی ہے اور آپ نارمل ہو گئے. سو یہ جو شخصی خامی ہے، کنکلوژن یہاں میں کر دوں گا، یہ شخصی خامی اگر آپ کے باسز میں پائی جاتی ہیں تو آپ کی اگر کمیونیکیشن اچھی ہے، وہ جو کہ بہت ہی مشکل ہے اس طرح کے باسز کے ساتھ کمیونیکیشن بڑی مشکل ہے، تو دعا کریں پہلی بات تو کمیونیکیشن بحال ہو. کمیونیکیشن بحال ہو تو ان کو سارا کچھ آپ نہیں بتا سکتے، ان کو محسوس کروائیں کہ سر اگر یہ ایریاز پہ کام کیا جائے، اس میں ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو سر بہتر ہو سکتا، بڑے طریقے سے. یہ بڑی نپی تلی بات کی جا سکتی. یا پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کا سامان پیدا کرے تاکہ ادارے گرو کر سکیں. لیکن یہ پھر میں آخری بات دوبارہ کہہ دوں گا کہ ادارے کے لیے فل سٹاپ ریسورسز نہیں ہوتے، ان کی کمی نہیں ہوتی. ادارے کے لیے فل سٹاپ اچھا ہیومن ریسورس کا نہ ہونا نہیں ہوتا. ادارے کے لیے سب سے بڑا فل سٹاپ اگر ہوتا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے.
اگر اس کا ویژن نہیں ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، اس میں ظرف نہیں ہے، اس میں کیپیسٹی نہیں ہے، اس کا ایک کریکٹر نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایک سوچ نہیں ہے، تو اسامہ صاحب بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ پھر وہ ادارہ ڈیلیور کر سکیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بہت شکریہ آپ کا شاہ صاحب، بڑے شاندار طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے سیشن میں ایک ایسا موضوع جس کے اوپر شاید اس سے پہلے آپ نے کیمرہ کے سامنے بات ہوتے ہوئے نہیں دیکھی ہوگی اس طریقے سے، کہ جس میں ہم نے بڑے کھول کے جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ باس جو برا ہے اس کی نشانیاں کیا ہیں، وہ ساری نشانیاں بتائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اور نشانیاں بھی اس کی روٹس بتائیں، یعنی یہ نہیں کہ اوپر سے بات کر دی، وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے، جس میں مجھے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ خاص کر کے جب آپ سنتے نہیں ہیں تو آپ ظاہر ہے کہ آپ کی پرسیپشن ہی ہے پھر سارے معاملات کے اوپر، آپ نے ڈیسیجن بھی اس کے مطابق ہی لینے ہیں، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اس کا حل کیا ہے، کہ آپ کاؤنسلنگ کے ساتھ جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں اس کا، یہ سیشنز وغیرہ جو ہے وہ ان کا کوئی کام نہیں ہونا، اور وہ کاؤنسلنگ بھی کیسے ہے کہ وہ آپ کے مرشد، آپ کے دوست، آپ کا کوئی ایسا کاؤنسلر جس کو آپ ہائر کر لیں، مطلب کوئی بھی طریقہ کار اس کا ہو سکتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر کسی بیڈ باس نے ہماری یہ ویڈیو سنی ہے تو وہ اپنے اوپر اس کو لاگو کرے، اور جو فیس کر رہے ہیں بیڈ باس کو، اس کے لیے بھی شاہ صاحب نے بتا دیا ہے کہ وہ کمیونیکیشن اور باقی معاملات، تو دعا کے ساتھ ساتھ دعا بھی کیجئے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ آج کے اس ہمارے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔